अस्सलाम वालेकुम। आज के अखबार के साथ मैं उराना अदीब। इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। सो जाओ अजीज़ों के फसीलों पे हर एक समत, हम लोग अभी जिंदा व बेदार खड़े हैं। शकरपड़िया ग्राउंड, तोपों की सलामी, कौमी तराना और धुन, तैयारों की घनगरज, नारा तकबीर की गूंज, दफाई सामान की नुमाइश, बर्री बहरी और फ़ज़ाई दस्तों का मार्च पास्ट, कौमी परचम के हमरा ख़वातीन के दस्ते, फ्लाई पास्ट का मुजाहरा, सीगल और शाह पर शामिल, सदर ममलिकत, वज़ीर दफ़ा, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, आर्मी चीफ, नेवल चीफ, वाइस एयर चीफ की शमूलियत, एयर चीफ की फ़ज़ा से सलामी, JF थंडर के कमाल, एक कौम और एक मंजिल का थीम, दोस्त मुबालक की शिरकत, तुर्क पायलट के करतब और सलाम, मिलिट्री बैंड्स और मिली नगमों की धुनें, सूबों की झलक, पैरा ट्रूपर्स की महारत, स्काई डाइवर्स की छलांगे, प्राइड ऑफ पाकिस्तान इनक्लोजर, रंग बरंगे सकाफती फ्लोट्स, ढोल पार्टी, ख़वातीन ढोलची, ये सब कुछ था यौम पाकिस्तान परेड की पुरवकार तकरीब में। फेस मास्क, टेम्परेचर गन्स, हैंड सैनिटाइज़र, समाजी दूरी, डिजिटल स्क्रीनें, अलगरज परेड ने कोरोना को भी मात दी। परेड ने जहां कौमी जज्बा और यकजहती दिखाई, वहीं सहर भी तारी किया। किंग ऑफ बैटल आर्म्ड कोर ने दुनिया को अपना दबदबा दिखाया। जदीद मिसाइल टेक्नोलॉजी ने दुश्मन के दिल दहलाए। शाहपर 2 और अल बुराक की भी धूम, पाक फ़िज़ाइया की महारत, पाकिस्तानी शाहीन और अल्लाहू के फलक शगाफ नारे कामयाबी की दलील बन के फ़ज़ाओं में गूंजे। पाक फ़ौज और पाक कवाम मोहब्बत आमेज़ रिश्ते का नाम है। इन मोहब्बतों में शगाफ डालने वालों को सिर्फ मौत मिलेगी। पाक अफवाज के तवाना अज़्म का कोई सानी नहीं। मुल्क व मिल्लत की निगहबानी, जवानों के रत जगे शोहदा की कुर्बानियाँ फरामोश नहीं की जा सकती। इन्हीं शेर जवानों के लिए बकौल शायर, तेरे लिए ये दिल जो बहुत फ़िक्रमंद है, तेरे लिए ये दिल जो बहुत फ़िक्रमंद है, मैं क्या करूँ कि दोस्त मुझे तू पसंद है। जानों के नजराने, बेकना जज्बे, एजाज़ व इफ्तिखार, गैरत का मंबा, माथे का झूमर, अगर इन सब के गोशवारे मुमकिन हों तो हमारी अफवाज दुनिया भर में बुलंद मर्तबे पर फाइज हैं। इसी जज्बे की अक्कासी कुछ यूँ करूँगा कि वतन की आन पर कुर्बान करते हैं दिलो जाँ भी, हमारे पास जो असबाब हैं वो सब वतन के हैं। कहीं उम्मीद की किरणें दिलों में रोशनी कर दें, कई जज्बे बहुत नायाब हैं वो सब वतन के हैं। हमने हर उस पावर का जोर तोड़ा जिसने अहले वतन को तोड़ना चाहा। ऐसी फैंटी लगाई कि दुश्मन की चीखों पुकार दुहाई बन के दुनिया में गूंजी। यहाँ पाक फ़िज़ाइया के शाहीनों की धाक का जिक्र ज़रूरी है। जंग सितंबर में शाहीनों ने 2380 बार उड़ान भरी। 1303 उड़ानों का मकसद दफा था। 547 बार बर्री और बहरी फ़ौज की मदद की गई। दिन में दुश्मन पर 100 और रात में 165 हमले किए गए। 148 बार जासूसी और तस्वीर के लिए परवाज़ की। दर हकीकत हर उड़ान ने एक मुनफरद तारीख़ रकम की, लेकिन MM आलम ने वो तारीख़ लिखी जिस पर जेट तैयारे खुद भी नाज़ा हैं। उन्होंने 1 मिनट में 5 तैयारे और 30 सेकंड्स में 4 तैयारे गिराकर ये साबित किया कि हम फ़ख्र नहीं करते, बल्कि हमारे साथ जुड़ के फ़ख्र खुद को काबिल फ़ख्र महसूस करता है। तो फिर क्यों ना कहें कि तेरी झोली में ला डालेंगे कर्ज़े इस मोहब्बत के, कि हम शोरीदा सर हैं कब कोई ये एहसान रखा है। तुम्हें ये मानना होगा कि हमने अपने लफ्ज़ी कर सकूते शब की मुट्ठी में कोई तूफ़ान रखा है। जो हो यारो बहर सूरत चिरागों को जलाना है। हवाएं कितनी बरहम हैं ये हमने जान रखा है। नाज़रीन, हाज़िर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन खबरों और तेज़ियों का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपनी मेहमान शख्सियत का तारुफ आपके सामने रख दूं। मेरे साथ जो शख्सियत स्टूडियो में मौजूद हैं, बड़ी हमाजत हैं, बहुत सारे टाइटल्स इनकी ज़ात के साथ जुड़े हुए हैं। उनका ताल्लुक़ पाक फ़िज़ाइया से है और इसी हवाले से भी बहुत सारे नुमाया कारकर्दगी है उनकी, और स्पोर्ट्समैन भी रहे हैं और इदारे की जानिब से, और वो नेशनल और इंटरनेशनली उन्होंने नुमाइंदगी की है पाकिस्तान की। इसके अलावा तमगा इम्तियाज़ और सितारा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया उन्हें। तालीम के हवाले से भी अच्छी खासी शख्सियत, बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि MPhil IR हैं, और इसके साथ साथ वाटर सिक्योरिटी के हवाले से बड़ी महारत हासिल है उनके पास। और
یوں کہہ لیں حالات حاضرہ پہ بڑا تجزیہ ہے ان کا, بڑی گہری نظر ہے. میرے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار ایئر کموڈور ریٹائرڈ افتخار باجوہ صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو آمد کا شکریہ, میں جانتا ہوں مصروفیت کے باوجود آپ نے وقت نکالا پروگرام میں شرکت کی. تھینک یو ویری مچ, اٹس این آنر. موسٹ ویلکم سر. چلتے ہیں, پہلے تو میں اخبارات کے حوالے سے بات کرتا ہوں, لیکن بلکہ جتنا میں نے تعارف دیا ہے وہ شاید بڑا محدود ہے. میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا اپنی زبانی ہمیں بتائیں کہ آپ نے ایئر فورس جوائن کی, کب, کیسے؟ ایئر فورس جی میں نے 1982 میں جوائن کی, ٹریننگ کی, 87 میں کمیشن لیا ایڈمنسٹریشن اینڈ اسپیشل ڈیوٹیز برانچ میں, اور اس کے بعد 2017 میں ریٹائر ہوا اوور 35 ایئرس سروس کر کے. نہیں تو میں اگر ایک بیسک سوال رکھوں کہ خود سے شوق تھا یا کسی کا مشورہ جوائن کرنے کا, فورس جوائن کرنے کا, اسپیشلی ایئر فورس؟ ایبسلیوٹلی اپنا شوق تھا, خود جوائن کی. میرے والد صاحب مرحوم جو ہیں وہ تو شاید چاہتے تھے کہ میں ڈاکٹر بنوں, میرا اپنا ایک شوق تھا کہ میں ایئر فورس میں آؤں. اور بالکل کیسا لگا پھر جوائن کرنا ایئر فورس میں آنا؟ بیٹر دین وٹ آئی تھاٹ, ونڈرفل. اٹ واز اے ٹریٹ آل along, بہت ہولسم لائف اور بہت مزہ آیا. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ پاکستان میں there would be nothing better than Pakistan Air Force to serve. اس میں کوئی شک نہیں, نو ڈاؤٹ. اور بہت سارے لوگ یعنی بہت سارے ینگسٹر جوائن کرنا چاہتے ہیں. میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا مشورہ دیں گے, کوئی آپ کو لگتا ہے ان کو مشورہ کہ آخر وہ پیشن, بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ سیکورٹی فورسز بڑا ڈسپلن, بہت ہارڈ ورک اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بندے کو ڈسٹرب بھی کرتی ہیں اور مسائل کا شکار لگتی ہیں. لیکن اگر یہ پیشن ہے کہ فورس جوائن کرنے کے بعد آپ خود کو بہت بڑا محسوس کرتے ہیں, فخر محسوس کرتے ہیں, اور اسپیشلی پاکستانی فورسز کے حوالے سے کیونکہ دنیا جانتی ہے اس کے ڈسپلن کو, تو ینگسٹرز جو آنا چاہتے ہیں کیا واقعی وہ اسی سوچ کے متحمل رہیں, کنارہ کشی اختیار کریں, یا انہیں جوائن کرنا چاہیے؟ اور دوسرا پیشن کیسا ہونا چاہیے ان کے؟ ینگسٹرز کو تو میرا یہ پیغام ہوگا کہ اگر ان میں ملک کی خدمت کا جذبہ ہے, جو کہ آئی ایم شیور بہت ساروں میں ہوتا ہے, اور وہ کچھ ایسا کرنا چاہتے ہیں, تو میں بڑا اسٹرانگلی ریکمینڈ کروں گا کہ ینگسٹر جو ہے وہ ایئر فورس جوائن کریں, وہ آئیں. تو مجھے یقین ہے کہ جس طرح, بلکہ میں نے تو یہ دیکھا ہے بہت سارے ینگسٹرز میں بہت خواہش ہے ایئر فورس جوائن کرنے کی, کیونکہ اس کا اسٹینڈرڈ, اسٹیٹس اور ٹریننگ, اس کا اپنا ایک چارم ہے. اور ایک بڑا کامن جملہ کہا جاتا ہے کہ لوگ تو زمین سے رزق لیتے ہیں, یہ تو فضاؤں سے لیتے ہیں, ہواؤں سے لیتے ہیں, تو یہ اٹریکشن تو ہے نا اس میں. صحیح, چلیں میں آگے بڑھتا ہوں. یوم پاکستان پر مسلح افواج نے مشترکہ پریڈ میں ناقابل تسخیر حربی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا. ٹینکس اور جدید ہتھیاروں نے سلامی دی. شیر دلوں کی رنگین فارمیشن پر فضا اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج اٹھی. سب سے پہلے تو واقعی یوم پاکستان پر جو پریڈ کا مظاہرہ کیا گیا ہے پاکستانی فورسز کی جانب سے, تو وہ تو دشمن کو بھی پتہ چل گیا, دھاک بٹھا دی, دل دہلا دینے والے مناظر تھے, اور ملک و قوم کو بھی اپنی شان اور اپنی فورسز کی شان نظر آتی ہے. اب کیسے دیکھ رہے ہیں یہ ساری کی ساری صورتحال, پریڈ اور یوم پاکستان؟ یہ بڑی ٹریڈیشنل ایک ہماری پریڈ ہے جو کہ شو آف فورس اور ایک نیشنل کوہیژن کی ایک علامت سمجھی جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں کل کا جو شو تھا بہت امپریسو تھا اور بہت اچھا لوگوں نے پرفارم کیا. جو ملٹری انالسٹ ہیں وہ اس کو بڑا کرٹیکلی دیکھتے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی اچھا اور بڑا امپریسو شو تھا ہر لحاظ سے. سارے کے سارے جو ایلیمنٹس تھے, جتنے بھی کمپوننٹس تھے, انکلوڈنگ میں ایکچولی جاننا چاہتا ہوں, اس میں تو کوئی شک نہیں, ہماری قوم نے بھی دیکھا, ہم نے بھی دیکھا, ملک نے دیکھا, لوگ دیکھتے ہیں, دنیا جانتی ہے, ایک امیج ہے, ایک امپیکٹ ہے, اور اسپیشلی جب پریڈ آتی ہے اور کافی عرصے کے بعد یہ دوبارہ مشق دہرائی گئی ہے, تو دنیا پہ جو امیج آتا ہے, امپیکٹ جاتا ہے, اس کا میں جاننا چاہتا ہوں کہ دنیا اس کو کس نظر سے دیکھتی ہے. بڑا کلوزلی دیکھتے ہیں جو ملٹری انالسٹ ہیں انٹرنیشنلی, اور جو آبجیکٹیو ہوتا ہے وہ بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنا شو آف پار کریں, آپ اپنا ایک امپریشن جو ہے وہ ڈسپیل کریں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سکسیزفل رہا, اور اس کو کسی بھی حوالے سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس میں کوئی ایسی کمی کوتاہی تھی. لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور اس کو انالائز کرتے ہیں, اور آپ کی فورسز کا جو ڈسپلن اور ان کی جو پریپیئرڈنیس, ٹریننگ,
وہ ساری کو لوگ انالائز کرتے ہیں. بالکل. اور دفاعی آلات تو ویسے دفاعی آلات ایک آپ کا شو آف پار ہے, آپ کے ایئر کرافٹ ان کے مینوورس ان کی چیزیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں, تو لوگ اس کو بڑا کلوزلی ٹریک کرتے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ شو بڑا سکسیزفل رہا. اچھا باجوہ صاحب, ایک سوال میرا بڑا اہم ہے, یعنی میں جاننا چاہتا ہوں, ہم دیکھتے ہیں یہ شو پورے کا پورا پریڈ, اور بلکہ بڑی جنون کے ساتھ یہ دیکھا جاتا ہے, بڑے اہتمام کے ساتھ دیکھا جاتا ہے کہ یوم پاکستان پر پریڈ آئے گی پاکستان کی فورسز کی. ہمارے لیے وہ واقعی ایک شور ہے, اور واقعی اس کا امپیکٹ بھی بڑا کلاسک ہے, لوگ چاہتے ہیں, لائک کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں. لیکن آپ نے تو وہ مناظر بھی دیکھے ہوں گے جب اس ساری پریڈ کا انتظام ہو رہا ہوتا ہے. کیا واقعی بس اتنا ہی آسان ہے کہ جو ہم کو نظر آ رہا ہے ایسے ہی ہے؟ نہیں, یہ تو اس کا ایک فائنل فیس ہے. بالکل. اس کے پیچھے بہت ساری تیاری, بہت ساری ایڈمنسٹریشن, بہت ساری لاجسٹکس انوالو ہوتی ہے. بہت سارے لوگ موو کرتے ہیں فرام فار فلنگ ایریاز, آتے ہیں پریڈ کے لیے. ان کو بڑا آنر ہوتا ہے کہ جی اس دفعہ پریڈ کرنے کی باری جو ہے وہ ہماری لگی ہے. بڑے شوق اور بڑے جذبے کے ساتھ لوگ آتے ہیں, اور بہت سارا اس میں نہیں اچھی خاصی اس کی تو ریہرسلز جی ریہرسلز ہوتی ہیں. اور دوسرا تیاری میں چھوٹی چھوٹی چیز, یہ سارے کی ساری جو وہ گراؤنڈ جو ہمیں نظر آ رہی ہے بڑی ترتیب سے, وہاں پہ تیاریاں جو ہوتی ہیں ان میں تو چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی کوئی لمبی رکاوٹ بھی تو ہو سکتی ہے, اچھا خاصا وقت ہی درکار ہوتا ہو. جی بڑا ٹائملی اس کو شروع کرتے ہیں. اس میں ساری نہیں مینجمنٹ, ایڈمنسٹریشن, لاجسٹکس کو بڑا ملوز خاطر رکھا جاتا ہے, اور بہت سارا اس پہ کام کیا جاتا ہے, اور ایک پیچھے پورا ایک سسٹم جو ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے, اور یہ اس کا فائنل فیس ہوتا ہے جو آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں. صحیح. چلیں میں مزید تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں. صدر مملکت کا خطاب تھا, انہوں نے کہا کہ امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے, ملک کی سالمیت کا دفاع ہر قیمت پر کریں گے. کیسے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ صدر مملکت یہ جملے ضرور بول رہے ہیں, لیکن میں جانتا ہوں کہ اسی بحاف پہ کہ ہماری جو پاک افواج ہیں ان کی صلاحیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہا جا رہا ہے. اور لازم بات ہے کہ دشمن کو بتایا جاتا ہے, کئی بار ہم نے اسپیشلی بھارت ہمسایہ دشمن جو ہے اس کو کئی بار ہم نے دعوت بھی دی, امن کی دعوت دی, ٹیبل ٹاک کی بات کی, لیکن وہ شاید واقعی اسی سوچ کے تابع ہے کہ وہ ہماری امن کی خواہش کو کمزوری سمجھتا ہے, اور اسی کا واضح کر رہے ہیں صدر مملکت پوری دنیا پہ, اسپیشلی دشمنوں کو. تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس خطاب؟ پریزیڈنٹ کا جو ایڈریس تھا بڑا بیلنسڈ اور بڑا امپریسو تھا, اور انہوں نے بڑا کلیئرلی بتایا کہ ہم امن چاہتے ہیں. پاکستان کی پالیسی رہی کہ ہم اپنے نیبرز کے ساتھ اور ورلڈ اوور ہم پیسفل دیکھنا چاہتے ہیں پوری دنیا کو, اور پیسفل رہنا چاہتے ہیں. اور اس چیز کو اگر ویکنیس کو سمجھتا ہے تو یہ ایک غلط چیز ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے بڑا کیٹیگوریکلی اپنے خطاب میں ایک اظہار کیا کہ ہمارے امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے. اور اس پریڈ کے حوالے سے نیچرلی شاید انیمی, کوئی بھی انیمی ہمارا اس بات کو کمزوری سمجھنے کی میں سمجھتا ہوں شاید کوشش تو کرے, کمزوری سمجھتا نہیں ہے. ہائنڈ سائٹ میں ان کو پتہ ہے کہ ان کو کمزور نہ سمجھا جائے, چونکہ جب بھی کوئی انٹریکشن ہوا تو اس میں پتہ لگ گیا کہ ان کو کمزور نہیں سمجھا. حالیہ جو انٹریکشن ہوا وہ بھارت کے ساتھ, اور بھارت کو تو واضح طور پہ پتہ ہے, یعنی پاکستان کی اور اسپیشلی پاک فضائیہ کا, وہ میں ذکر کروں گا, ابھی نندن نہیں بھولا وہ چاہے, اور اس کے بعد اس کی واپسی, اور ایون بھارت بھی نہیں بھولا, اور اس کے بعد اس کا یہ بیان بھی آیا کہ مجھے کوئی فرق نظر نہیں آتا. لیکن مودی یا مودی سرکار یا بھارت, وہاں پہ ان کو کیوں سمجھ نہیں آتی؟ وہ واقعی شاید کمزوری سمجھ لیتے ہیں, آپ کو نہیں لگتا؟ شاید کمزوری سمجھنے کی کوشش کرتے ہوں, لیکن میرا نہیں خیال ایسا ہے. کچھ آبجیکٹیو, پولیٹیکل آبجیکٹیوز ہوتے ہیں, شاید کچھ ایسے اینڈس کو میٹ کرنے کے لیے کوئی اس طرح کی جو ہے وہ چیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور میں نہیں سمجھتا کہ ہم جو کہتے ہیں کہ جی ان کے لیے جو ہم نے کیا کہ ہمارا جو ریئیکشن تھا وہ سرپرائز تھا. ہمارا ریئیکشن کیسے سرپرائز ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کیلکولیٹ کیا ہوگا, اور ان کو بڑی اچھی طرح پتہ ہوگا کہ ریئیکٹ تو یہ کریں گے. صحیح, بالکل. کوالٹی آف ریئیکشن جو ہے وہ سرپرائز کیا سکتے ہیں. صحیح, وہ پرفیکشن تھی. ہاں, وہ جو تھی چیز آئی تھنک وہ ان کے لیے سرپرائز ہوگا. وہ شاید اتنا ایکسپیکٹ نہ کریں کہ اتنی پروسیجن کے ساتھ دے ول کم بیک اور دے ول فائٹ بیک. بالکل. وہ میں سمجھتا ہوں کہ ونس اگین نہیں, تو اس کے باوجود بھارت کو کیوں سمجھ نہیں آتی؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ ایک دفاعی تجزیہ کار کے حوالے سے میں جاننا چاہتا ہوں, اور آپ نے تو وقت گزارا, آپ نے فورس میں وقت گزارا, اور آپ تو جانتے ہیں جذبوں کو, پاکستانی فوج کے جذبوں کو, اور اسپیشلی پاک فضائیہ کو. بھارت کو کیوں سمجھ نہیں آتی؟ بار بار منہ کی بھی کھاتا ہے, دندان چکن جواب میں ملتا ہے, اس کے باوجود وہ یوں کہہ لیں کہ ایل او سی پہ یا کشمیر کے حوالے سے وہ ہٹ درمی برقرار ہے. آئی ایم شیور مس کیلکولیٹ کرتے ہیں, لیکن اس طرح کی چیز کر کے
شاید وہ کچھ انالیسز کرنا چاہتے ہوں کہ یہ اب کیسے ہیں. اچھا, تو اب کیسے ہیں, جب بھی انہوں نے اب کیسے ہیں کا کرنے کی, اگر اس طرح کی چیز کر کے اس طرح کا اگریسو ایٹیٹیوڈ دکھا کے اب کیسے ہیں, یعنی تو میں اگر آسان لفظوں میں بیان کروں تو کہیں نہ کہیں وہ ایک خوف کا حصار ہے, اس کو اپنی سوچ کے تابع وہ توڑتے ہیں کہ چیک کرتے ہیں, توڑنے کی کوشش کرتے ہیں, ٹوٹتا شاید نہیں ہے, اور زیادہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے, وہ خوف کا حصار ہی ان کا بڑھ جاتا ہے. اور پاکستان نے تو ہمیشہ یعنی دفاع کرتے ہوئے اور ملک بچاتے ہوئے ہی ایسے ایسے کارنامے انجام دے دیے ہیں کہ بھارت بار بار بس سوچتا ہی ہے لیکن اس خوف سے باہر نہیں نکل پاتا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ کبھی سوچ بدلے گی بھارت کی؟ سوچ میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگوں کے لیول پہ تو شاید بہت ساری بدلی ہوئی ہے, بدل چکی, اور شاید دونوں سائڈ پہ ایک لوگوں کا ایک اپنا پرسنل ایک لوگوں کا اوپینین ہے, لیکن جو لیڈرشپ ہے وہ جو ہے وہ اپنے پولیٹیکل اینڈس کو ایٹ ٹائمز میٹ کرنے کے لیے اس طرح کے اگریسو جیسچرز جو ہیں وہ دکھا کے تو اپنا کوئی چیز کنسالیڈیٹ کرتی ہے. جو ڈومیسٹک ان کو ایشوز ہوتے ہیں ان کو کئی دفعہ اس طرح سے وہ ایکویل برابر کرنے کی کوشش کرتی, ایسی کچھ چیزیں اٹیمپٹ کرتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کا آگے دنیا میں جو انوائرمنٹ چل رہا ہے اس میں انڈیا کو اپنی جو ہے وہ تھاٹ پروسیس یا سوچ جو ہے وہ بدلنا پڑے گی, اور ریجن کے لیے بھی یہ بڑا ضروری ہے کہ اس سوچ کو بدل کے ہم دونوں ملک جو ہیں وہ, ہمارے بہت سارے اور ایشوز ہیں, ان ایشوز کو ہم توجہ ان پہ دیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوچ جو ہے نا یہ جلد یا بدیر سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ واقعی بھارت خطے کے لیے خطرناک ہے, خطرہ بن چکا ہے, اب وہ بزدل بھارت ہے, آخر وہ بدلتا کیوں نہیں اپنی سوچ, اور دنیا کیسے سوچ رہی ہے بھارت کے بارے میں ان کی حرکات و سکنات کی وجہ سے؟ خطے کے لیے خطرہ تو اس کی ہم ایز پاکستانی تو شاید یہ کہیں, لیکن اس کا ایک اگر آپ انالیسس کریں تو خطے میں کون سا پڑوسی ہے جس کے ساتھ بھارت کے جو ہے انڈیا کے جو ہے وہ ریلیشن جو ہے وہ نارمل ہے؟ پتہ نہیں, کوئی ایسا آپ کو نظر نہیں آتا. وہ یہ چاہتے ہیں شاید اپنے جو نیبر ہیں جو کمپیریٹیولی ٹائم چھوٹے ہیں ان کو شاید وہ کہتے ہیں کہ ان کو وہ ایک قسم کا ان کے ٹوٹل وہ تابع رہیں, ایسا بھی نہیں ہو سکتا. تو ان کے خطے کے لیے خطرہ جو ہے وہ تو آپ اس چیز سے انالیسس کر سکتے ہیں کہ ان کے اپنے نیبرز کے ساتھ تعلقات, بڑے اور چھوٹے سب نیبرز کے ساتھ ان کے تعلقات جو ہیں وہ کیسے ہیں. تو یہ ایک انٹرنیشنل انالیسس ہے, یہ ایک بڑا نہیں. تو دنیا کو اس کے بارے میں سوچ رہی ہے کہ بھارت کی اگر سوچ نہیں بدلتی تو خطے کو محفوظ تو رکھنا ہے. اب بہت ساری دنیا میں ایسی سوچ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ایسی چیزیں کرتا ہے کہ ان کو ایسی چیزوں کو نہیں کرنا چاہیے, لیکن یہ ہے کہ دنیا کے انٹرنیشنلی بہت سارے اور انٹرسٹ انوالو ہوتے ہیں, تو اس انٹرسٹ کی وجہ سے کئی دفعہ وہ اس پہ خاموشی اختیار کرتے ہیں, پہلو تعین کرتے ہیں, اور اس کو اس طرح سے. صحیح. میں تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہتا ہوں اور کچھ تھوڑے سے آپ سے ذاتی سوال بھی ہوں گے میرے. یعنی آپ کو تمغہ امتیاز اور ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا, اور افسر کمانڈنگ ایڈمنسٹریشن کی بنا پر, یعنی آپ نے خدمات انجام دی ہیں ایڈمن برانچ میں, تو انہی کی بنا پر آپ کو نوازا گیا. میں جاننا چاہتا ہوں کب اور کیسے؟ جی بالکل نوازا گیا تمغہ امتیاز اور ستارہ امتیاز دونوں سے. میں نے جی ایڈمن برانچ کا ہوتے ہوئے ہمارا جو ٹاپ جو فیلڈ اپائنٹمنٹ ہے وہ افسر کمانڈنگ ایڈمنسٹریشن ہے. میں نے لوگ عام طور پہ میری برانچ کے اور میرے جو سسٹم کے لوگ ہیں وہ عام طور پہ ایک بیس کمانڈ کرتے ہیں. الحمدللہ مجھے 2 بیسز کی کمانڈ کا موقع ملا. پہلے ہی کمانڈ میں مجھے تمغہ امتیاز دیا گیا فار مائی پرفارمنس, جس میں میں نے اپنا آپریشنل اور ایئر فیلڈ انفراسٹرکچر جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے اس کو ریویمپ کیا, ڈیولپ کیا. اور اس کے بعد پی اے بیس شہباز نیا بیس بن رہا تھا, تو مجھے وہاں کا آفیسر کمانڈنگ لگایا گیا ایڈمنسٹریشن کا. تو وہ بیس جو ہے وہ بہت سارا بنانے کا سیرا, پہلے آپ افسر کمانڈنگ؟ ہاں جی, میں اس کا پہلا تھا, اور نیا بیس جو ہے وہ بنانے کا جو سیرا ہے اس کی جو پہلی ٹیم تھی اس ٹیم کا میں ان اعزازات سے نوازا گیا. اور دوسرا جو ہے اسپیشلی ستارہ امتیاز اسی حوالے سے نوازا گیا. ستارہ امتیاز جو ہے. اچھا, میں یہاں پہ بھی کچھ جاننا چاہتا ہوں. ایک پرسنل فیلنگ ہوتی ہے نا کہ آپ فورس کے لیے کام کرتے ہیں, بہت سارے لوگ خواہش کرتے ہیں فورس میں جانے کی, لیکن کہ جب آپ کو کسی اعزاز سے نوازا جاتا ہے تو وہ ایک الگ سے فیلنگس ہوتی ہیں. جب تمغہ امتیاز آپ کو ملا اس کی الگ فیلنگس ہوں گی, تو لازم بات ہے جب آپ کو ستارہ امتیاز ملا تو اس کی الگ فیلنگس. میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کیا فیلنگس ہیں. ایک شخص کوشش بھی کرتا ہے, پہنچ بھی جاتا ہے, لیکن اعزازات تک نہ پہنچ پائے, تو وہ فیلنگس.
جی ایک فیلنگ جو ہے وہ سیٹسفیکشن کی کہ آپ کو آپ نے کام کیا ہے اور اس کو ریوارڈ کیا گیا، تو ایک بڑی انارمس ملک کے لیے، جی ملک کے لیے اور ایئر فورس کے لیے اور اپنے اس کے لیے سسٹم کے لیے آپ نے اپنے کنٹریبیوٹ کیا ہے، اور کنٹریبیوشن کو جو آپ کو ایکنالج کیا گیا، بڑی ایک سیٹسفائنگ میں سمجھتا ہوں فیلنگ ہوتی ہے. صحیح. میں مزید بڑھتا ہوں ذرا. پاک ترک دوستی زندہ باد. یوم پاکستان کی پریڈ میں ترک بینڈ کی شاندار پرفارمنس. ترک پائلٹ نے F-16 پر کرتب دکھائے اور ساتھ میں انہوں نے واضح طور پہ سلام بھی کیا. تو کیسے دیکھ رہے ہیں پاک ترک دوستی اور اسپیشلی دفاعی حوالے سے یہ دوستی کی تکمیل؟ پاک ترک دوستی جو ہے وہ بڑی ڈیپ روٹڈ ہے، بڑی پرانی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں، انڈیا کے جو مسلمان تھے، پاکستان بننے سے پہلے سے یہ دوستی جو ہے انڈیا کے مسلمانوں کی اور ترکوں کی جو دوستی ہے یہ اس سے پہلے سے ہے. صحیح. اور اس کے بعد پاکستان بنتا ہے تو یہ دوستی جو ہے یہ اور زیادہ مضبوط ہوتی گئی، گہری ہوتی گئی. اور سولو ترک بڑا امپریسو شو ہوتا ہے. ایئر فورس کے لوگوں کو بھی اس کا انتظار ہوتا ہے. ایئر فورس ٹو ایئر فورس ہمارا بڑا ان کے ساتھ ایک پازیٹیو کانٹیکٹ رہتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ سولو ترک جو ہے وہ آئیں، اور اس کے علاوہ بھی نہیں، کل تو واضح طور پہ ان کے بینڈس نے دل دل پاکستان گایا، اور ایک اچھا یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک دور تھا پاکستان کے نام پہ جو سانگ ہوتا ہے، ملی نغمے جو ہوتے ہیں، لیکن ترک بینڈ اگر یہ گا رہا ہے تو اس کا اپنا ایک امپیکٹ ہے. تو وہ امپیکٹ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا پہ چھاتا ہے؟ ویری امپریسو، بڑا اچھا ان کا تھا. اور پاک ترک دوستی کو جو ہے نا وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے ساتھ اس کی جو گیج ہے وہ نہیں کیا جا سکتا. اٹس بیونڈ دیٹ. یہ دل سے ہے. ایک جو ہے وہ جو جذبہ ہے پاکستان ترک دوستی کا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بڑا ایک جو ورڈلی اسٹیٹسٹکس ہیں ان سے بڑا ڈفرینٹ ہے. صحیح. وہ دل سے ہے. اور مزید آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ کتنا مزید اس میں استحکام آ رہا ہے، مضبوطی آ رہی ہے پاک ترک دوستی میں؟ جی ود ایوری پاسنگ ڈے میں سمجھتا ہوں کہ مضبوط سے مضبوط تر ہو رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اور آگے بڑھے گی. اور یہ لانگ رن بھی یہ لازم بات ہے مشقوں کا حصہ بھی رہے حصہ اور سارا کچھ ہوگا، اور انشاءاللہ دونوں ملکوں کے لیے بڑا فیوچر میں بڑا بینیفیشل ہوگا. جی اچھا، میں مزید تھوڑا سا آپ کے حوالے سے بات کروں گا. ایئر فورس آپ نے جوائن کی، اور میں ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ کسی بھی فورس کا سربراہ جو ہوا کرتا ہے، چیف جو ہوا کرتا ہے، اس کی اپنی ایک شخصیت ہوتی ہے، اپنا ایک امیج ہوتا ہے. دنیا مانتی ہے کہ بڑا نام، کہ اس کے اندر پوری فورس ہے، اور لازم بات ہے کہ وہ کمال ہے کسی بھی شخصیت کو مل جائے. یہ گاڈ گفٹڈ چیزیں ہوا کرتی ہیں. سابق ایئر چیف سہیل امان صاحب، جی، پھر سابق ایئر چیف مجاہد انور صاحب، اور حالیہ ایئر چیف جو ہیں، میں ان کا نام اس لیے نہیں لے رہا، مجھے پتا ہے کہ جو آپ کا تعلق ہے. ان تمام یعنی جو سابق ایئر چیف میں نے نام لیے ہیں، سہیل امان صاحب اور مجاہد انور صاحب، ان کے ساتھ بھی آپ نے کام کیا، پرفارم کیا، آپ نے خدمات انجام دی ہیں سروسز کی. کیسا پایا ان کو؟ میرا پہلا جو سی ایڈمن کا ٹینیور تھا وہ سہیل امان صاحب کے ساتھ تھا. دوسرا جو ہے وہ مجاہد صاحب کے ساتھ تھا. سہیل امان صاحب بہت ڈائنامک، بہت پروفیشنل، اور بڑے آپریشنل طبیعت کے آدمی تھے. 2008 if I'm not wrong کا جو اسٹینڈ آف تھا انڈیا کے ساتھ، اس وقت جس بیس پہ ہم تھے اس بیس کو ایک رول ملا ہوا تھا، بڑا اگریسو سا رول تھا، اور انہوں نے بیس کو اس کے لیے تیار کیا. تو وہ بڑا ایک اپیرنٹلی لگتا ہے کہ شاید بڑا ٹینس قسم کا انوائرمنٹ ہو کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اور اسٹرائک ہوگا، ہم اسٹرائک کریں گے، ایک پریشر ہوتا. انہوں نے وہ ساری تیاری جو ہے وہ ایئر کمڈور کاظمی جو تھے وہ اسکواڈرن کمانڈر تھے، ان کا اسکواڈرن تھا انوالو. تو انہوں نے وہ جو ساری تیاری کروائی، تو ہم بھی اس میں سارا کچھ جو تیاری کر رہے تھے اس میں تھے. آنیسٹلی اسپیکنگ ایسے تھا، اس طرح تیاری کروائی جیسے کسی میچ کی تیاری کروا رہے. صحیح. اتنا لائٹ اور اتنا کمفرٹیبل ان کا وہ ایٹیچیوڈ تھا. ویری امپریسو ایز اے لیڈنگ کوالٹیز ان کی ایسی ہیں کہ وہ ٹیم کے ساتھ جو بھی وہ کام کر رہے ہیں تو پوری ٹیم سیٹسفائی ہے، اور وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن اور بغیر تکن بکن. واز سو کلیئر ان واٹ ہی واز ٹو ڈو. اور ان کے نیچے بھی لوگ اتنے ہی کلیئر تھے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، اور بڑا ہی لائٹ اور بڑا ہی ہنستے کھیلتے ہوئے انہوں نے ایک جنگ کا اٹ واز ایکچولی ٹرننگ بیک فرام دا برنک آف وار. کچھ بڑا ٹینس ایک دفعہ انوائرمنٹ ہو گیا تھا، انہوں نے بڑا اس کو لائٹ رکھا.
एयर कमांडर एयर चीफ मार्शल मुजाहिद ही वाज एयर कमांडर एंड कमांडिंग शहबाज, उनके साथ काम करने का मौका मिला। बड़े कंपोज्ड, बहुत वेरी वेल ग्रूम्ड, एजुकेटेड, और बड़ा उनका एक सक्सेस की एक हिस्ट्री थी राइट फ्रॉम ट्रेनिंग, कि उन्होंने सोर्ड ऑफ ऑनर लिया और उसके बाद उन्होंने बेस्ट ऑफ द बेस्ट कमांड्स की। बहुत सारा उनका वास्ट एक्सपीरियंस था। अ वेरी कंपोज्ड पर्सन और बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस के साथ काम करने वाले। वेरी मैं अगर सवाल करूँ हालिया चीफ के हवाले से, क्योंकि वो तो आपके बहुत करीब, यानी करीब से आप जानते हैं, तो उनके बारे में कुछ बताएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह तीनों को बड़े करीब से जानता हूँ। एयर चीफ मार्शल तो बाबर भी आपने किया। हाँ, इनके साथ सर्व किया। एयर चीफ मार्शल बाबर जो है उनके साथ डिफरेंट कैपेसिटी में काम डायरेक्टली उस तरह तो नहीं किया, लेकिन उनको एज अ फ्रेंड, एज अ सीनियर उनको बड़ा क्लोजली देखा। बहुत खुदा तर्स आदमी, बहुत अपनी सोच में हम्बल, गरीब नवाज, और प्रोफेशनली बहुत साउंड शख्सियत है। सही। और मैंने इनको बाई चांस जिस बेस पे ये थे, मैं भी वहाँ पे था, तो मैंने इनको एक दफ़ा रेडार के ऊपर एक रेडार का एक मिशन, एक फाइट करते हुए देखा। मैं वेरी इम्प्रेसिव। एयर में ही वाज कमांडिंग द एयर लाइक, आई मीन इट वाज अमेजिंग जी। सही। लेकिन कुछ बातें लाजम बात एजाज से जुड़ी होती हैं, तो मैंने 3 एयर चीफ्स का जिक्र किया है और वो सारे के सारे हालिया हैं। उनके बारे में कहीं पे भी कोई गुफ्तगू होती है, कोई बातचीत हो रही होती है, तो आप भी उस हल्का अहबाब में बैठे हुए हैं, तो एक एजाज़ तो लगता है ना, जब कोई बात पूछी जाए या कोई शख्स भी कोई बात कर रहा हो, तो आपको ये तो पता होता है ना, यार मैंने इन लोगों के साथ वक्त गुजारा हुआ है। तो कहीं कोई ऐसा वक्त सामने आया है, कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसा मंजर, कोई शख्स गलत बोल रहा है किसी के बारे में भी, या आपको ये लगता है कि लैकिंग है, यार इस बंदे को तो पता ही नहीं है, उन शख्सियतों को तो मैं जानता हूँ। कोई ऐसा मौका आया कि तीनों शख्सियात के हवाले से किसी एक के बारे में कहीं जिक्र हो रहा हो और आपको वहाँ पे बताना पड़े कि यार मैं जानता हूँ, करीब से जानता हूँ, और मैं आप लोग गलत बात कर रहे हैं, या उनकी स्पेशलिटी के हवाले से कहीं जिक्र करना पड़े, तो एक एजाज़ की फीलिंग होती है। कोई ऐसे लम्हात? जी, वो एक है कि जानते हुए आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ किसी बात को कर सकते हैं। मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई ऐसा मौका तो शायद ना आया हो कि किसी ने कोई ऐसी बात की हो, लेकिन ऐसे मौके तो आते रहते हैं कि कोई अगर बात कर रहा हो तो उसको आप उसका जो पर्सपेक्टिव है या उसको बात के बारे में पूरा नॉलेज ना हो, तो किसी को सही बात जो मेरे नॉलेज में थी वो बताई। ऐसे मौके तो आ जाते हैं। नहीं, वो एक ह्यूज ऑनर तो लगता है। जी ऑनर है, इट्स अ ह्यूज ऑनर। पाकिस्तान की कमान संभाले हुए शख्सियत हैं जी, उन लोगों के साथ इतना क्लोज। एयरफोर्स बहुत प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। मैं ये समझता हूँ कि जो एयर चीफ बनते हैं वो बड़े ही प्रोफेशनली बड़े साउंड होते हैं, और बड़ा उनका एक इम्प्रेसिव एक पर्सनालिटी और एक बड़ा कैरियर जो है वो बड़ा आई वुड से मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, एयरफोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा कलरफुल उनका कैरियर होता है। सही। क्योंकि आप दफाई तजियाकार के हवाले से भी तजियाकारी करते हैं और हालात हाजरा पे बड़ी गहरी नज़र है आपकी, तो मैं कुछ जानना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी जंबाजों के साथ कल श्रीलंका, फ़लस्तीन, बहरीन और दीगर ममालिक के बहादुर जवानों ने भी बेखतर फ्री फॉल का मुजाहरा पेश किया है। तो ये इंटरनेशनली हवाले से अगर देखा जाए तो दोस्त ममालिक के जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं उनके साथ ये मुजाहरे करना, कैसी इसका इम्पेक्ट और इमेज क्या है? ये बड़ा एक पॉजिटिव इसका इम्पैक्ट होता है, और इसका एक मकसद होता है कि आप ये बताएं कि आपकी किन मुल्कों के साथ जो है वो दोस्ती है और किन मुल्कों के साथ आपकी मिलिट्री फ्रेंडशिप है। तो ये इसका एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा एक ज़रूरी एलिमेंट होता है। मेरा ख्याल है कि शायद, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन शायद जो मार्चिंग कॉलम्स हैं वो भी आना शुरू हो गए थे जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज़ के थे। इस दफ़ा शायद कोविड की वजह से मार्चिंग कॉलम्स नहीं आए और पैरा ट्रूपर्स आए। शायद मे बी कोविड की वजह से कि वो हुआ। बहरहाल ये कि पैरा ट्रूपर्स जो है वो बहुत सारे मुल्कों और इसी हवाले से ये मशकें भी की जाती हैं दोस्ताना मवाक़िफ़। जी, बहुत सारी एक्सरसाइजेज जो हैं वो जॉइंट एक्सरसाइजेज जो हैं वो अपने आप फ्रेंडली कंट्रीज़ के साथ करते हैं। आप अपना जो नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस है, पाकिस्तान का बड़ा लेविश एक्सपीरियंस है फाइटिंग वॉर ऑन टेरर, तो लोग जो हैं वो बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं और एक दूसरे की हेल्प करने की कोशिश करते हैं। सही। बाबा साहब, एक मैंने बोला कि पर्सनल भी इंटरव्यू का हिस्सा है, आपकी ज़ात के हवाले से मैं ज़रूर जानना चाहता हूँ। आप स्पोर्ट्समैन भी हैं, आपने स्कीइंग में वक्त गुजारा, स्कीइंग के मुकाबलों में हिस्सा लिया, नेशनल इंटरनेशनल मुकाबलों में हिस्सा लिया, बल्कि आपने पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी की, और एज ए प्लेयर भी और एज ए कोच भी। ओलंपिक्स एज ए कोच आपने ज्वाइन किया 2014 सूची विंटर ओलंपिक्स। तो स्पोर्ट्स के हवाले से कुछ बताएं, फोर्स और एयरफोर्स का एक स्पोर्ट्समैन। जी, मैं जी डेफिनेटली स्पोर्ट्स
जिस तरह की ट्रेनिंग में थी वो सारी की सारी एथलेटिक्स क्रॉस कंट्री करता होता था, फिज़िकली आई वाज ओके। तो जब ग्रेजुएट हुआ तो मुझे मौका मिला स्कीइंग करने का, स्कीइंग का एक कोर्स करने का। जब मैं स्कीइंग का कोर्स करने गया तो इंटरबेस में गया, मेडल जीता। उसके बाद उन्होंने मुझे वहाँ बुला लिया। तो मैं मेरा जो बहुत सारा टाइम है वो एज अ सर्वाइवल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के तौर पे, मैं सर्वाइवल ट्रेनिंग स्कूल जो है हमारा, उसमें मैं पोस्ट हो गया। वहाँ पे स्कीइंग वाज अ पार्ट ऑफ सर्वाइवल ट्रेनिंग। तो स्कीइंग की, उसके बाद एयरफोर्स की टीम में आया, नेशनल में पार्टिसिपेट किया, मेडल्स भी लिए नेशनल के। और उसके बाद 96 में स्कीइंग, चूँकि पाकिस्तान में हमने 0-0 से जो कॉम्पिटिटिव स्कीइंग थी वो स्टार्ट की थी, तो हम इंटरनेशनल स्की फेडरेशन का जो पार्ट बन गए। और उसके बाद हम गए, तो जो पहला साल था जब हम अब्रॉड हमने पार्टिसिपेट किया, तो 96 इफ़ आई करेक्टली रिकॉल, तो हम कुछ लोग चाइना गए, कुछ ईरान गए। तो आई वेंट टू ईरान और वहाँ पे उनका 10 डेज़ ऑफ डॉन जो स्की चैम्पियनशिप था उसमें पार्टिसिपेट किया। बड़ी अच्छी फीलिंग थी कि आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं। नहीं, तो फोर्स के हवाले से तो बंदे को ये लगता है कि जब मुकाबला होगा, जब ऐसी सूरत हाल होगी, तो फिर हम सीना तान के आगे होते हैं और शो करते हैं कि हाँ यार मैं पाकिस्तानी मुजाहिद हूँ या पाकिस्तानी फोर्स का हिस्सा हूँ। लेकिन बीइंग ए स्पोर्ट्समैन और फोर्स की जानिब से दुनिया के किसी भी खित्ते में जाना और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना, वो फिर कैसा लगा उस वक्त? वो बड़ा अच्छा जी, बड़ी एक ज़बरदस्त किस्म की फीलिंग होती है कि आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यू आर वन ऑफ दोज फ्यू कि अपने मुल्क को आप यहाँ पे रिप्रेजेंट करने आए हैं। ये बड़ी एक अच्छी फीलिंग होती है। मिलिट्री गेम्स में भी हम गए, वहाँ पे भी नेचुरली यूरोप में, स्विट्ज़रलैंड में जो मिलिट्री स्पोर्ट्स का इवेंट होता है, उसमें भी यू आर रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री, इट्स अ ह्यूज फीलिंग। और उसके बाद विंटर ओलंपिक्स 96 में तो आप एज ए प्लेयर गए, उसके प्लेयर आपने नुमाइंदगी पाकिस्तान की। लेकिन 2014 में जब एज ए कोच आप नुमाइंदगी कर रहे थे, तो वो क्या फीलिंग्स थी? यानी कहाँ आप खुद खेलने के लिए गए थे और कहाँ आपके तैयार करदा खिलाड़ी जो हैं वो परफॉर्म करेंगे, पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे, वो कैसी फीलिंग्स थी? बड़ी ज़बरदस्त किस्म की फीलिंग थी। ओलंपिक रैंप पे वॉक करना एक शायद ड्रीम था, और कभी ज़िंदगी में सोचा हुआ था कि अल्लाह ताला कभी कोई ऐसा मौका दे कि इस तरह से कोई ओलंपिक्स देखने का इस कैपेसिटी में मौका दे, या कोई और इंटरनेशनल एथलेटिक्स का कोई इवेंट का बंदे को मौका दे। तो अल्लाह ताला ने विंटर ओलंपिक्स को मेरे लिए किया, तो वो बड़ी एक अच्छी फीलिंग थी। लड़का मेरा जो था करीम, ही इज़ एन ओलंपियन, डबल ओलंपियन। अभी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर चाइना में हो रहे हैं, फिर ही हैज़ क्वालिफाइड अगेन। तो वो बड़ा एग्रेसिव किस्म का स्कीयर था। और तो वो एक पैशन तो होता है ना कि आपका तैयार करदा प्लेयर जब खेल रहा हो और उसके एग्रेशन या उसकी मूव्स, वो आपको लाजम बात है एक सेटिस्फेक्शन और मेंटली पूरी अट्रैक्शन उसमें होती है जी, बहुत ज़्यादा। अभी भी मुझे मिलता है तो मुझे एक बड़ी एक अच्छी फीलिंग होती है, और अपने बच्चों की तरह लगता है कि मेरा जिस तरह अपना बेटा हो उस तरह का है। एंड वो मेरे साथ भी ऐसा ही बिहेव करता है। मैं उसका निक नेम मैंने रखा हुआ है, मैं उसको बुलाता हूँ, तो दूर से वो हाँ जी, वो स्माइल देता हुआ, ही वुड कम लाइक, बड़ा एक अच्छा, वेरी वेरी इंप्रेसिव, वेरी एग्रेसिव एथलीट आई वुड से। और बड़ा अभी भी खेल रहे हैं जी, अभी भी इज नंबर 1 इन पाकिस्तान। एंड अभी नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह 2022 में चाइना में ओलंपिक्स हो रहे हैं, इंशाल्लाह वो उसका हिस्सा हूँ, उसका ही विल बी। चले जी, हम दुआ गवाएं अल्लाह उन्हें कामयाबी दे और जीते वो। मैं मज़ीद थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ और परेड के हवाले से मैं कुछ बातें करूँगा। यौम पाकिस्तान परेड में कौमी सकाफत के रंग नुमाया, फ्लोट्स आए और छा गए, फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस, मिली नगमों से खूब लहू गरमाया गया। वाकई ये सकाफती रंग जो हैं, जो फ्लोट्स की सूरत में नज़र आते हैं, और फिर पैराट्रूपर्स ने जिस तरह रंग बखेरे और कौसे कज़ा के मनाजर दिए, इसी के साथ फनकारों ने खुद परफॉर्म किया। तो ये सारी की सारी परफॉर्मेंस ओवरऑल ये भी तो सकाफत को जब उजागर करती है और बाकी माहौल को, ये हम आहंगी को शो करते हैं, इसका भी अपना एक इम्पैक्ट होता है। तो इसको कैसे देखते हैं? ये बड़ा ज़रूरी है। आपने एक शो ऑफ फोर्स भी करना है, अपने आप को अपना एक एग्रेसिव एटीट्यूड भी दिखाना है जिधर जिनको ज़रूरत है उनको। उसके अलावा आपने अपना कल्चर जो है, अपना जो सकाफत है, ये भी दिखाना बड़ा ज़रूरी है। तो हमारी तो इस एरिया की जो हिस्ट्री है वो इतनी लेविश है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से अगर आप स्टार्ट करें, मेहरगढ़, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, तो वो इतना एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और इतनी एक लेविश हिस्ट्री है, और बड़ा यहाँ पे एक्सक्लूसिवनेस है हमारे पास कि हमारा जो कल्चरल जो बैकग्राउंड है वो कैसा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक नेशनल कोहेजन के लिए भी और आप दिखाने के लिए भी अपनी एक अगर एग्रेसिव साइड है तो हमारी एक लाइटर साइड है।
تو آپ اپنے آپ کو دنیا کو یہ دکھاتے ہیں کہ ہم پیسفلی رہنا چاہتے ہیں اور یہ ہمارا کلچر ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ضروری چیز ہے اور بڑا افیکٹو. یعنی کہیں نہ کہیں یہ پیس کا بھی تو ایک جیسچر ہے, امن کا جیسچر ہے, اور واقعی تاثر ایسا دیا جاتا ہے کہ جہاں واقعی وہ ایگریشن دکھایا جا رہا ہے کہ ہم دفاعی حوالے سے جتنے مضبوط ہیں, اسی حوالے سے پیس کا امپیکٹ. ایگزیکٹلی جی, پیسفل ہیں اور ہمارا کلچر, ہماری ٹریڈیشنز وہ کس طرح کی ہیں اور ہم اس طریقے سے رہتے ہیں اور اس طریقے سے رہنا چاہتے ہیں. اچھا, آپ نے تو پوری زندگی دی ایئر فورس کو, تو کچھ میں ذرا ایئر فورس کے حوالے سے سوال کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ ایک بہت بڑا نام, بلکہ اتنا بڑا نام ایم عالم دنیا جانتی ہے, ریکارڈ بنایا انہوں نے, تو آپ اس فورس کا حصہ رہیں جس کا وہ حصہ تھے. تو ایم عالم کی زندگی اور اس کی انسپریشن, اور اسپیشلی بینگ اے پارٹ آف ایئر فورس, پاکستان ایئر فورس, تو آپ کو کیسا لگتا ہے اس نام کے ساتھ جڑتے ہوئے؟ بہت اچھا لگتا ہے, خاص طور پہ ایئر فورس کا آپریشنل ہسٹری جو ہے وہ دیکھنے کا, پڑھنے کا آپ کو موقع ملتا ہے, لوگوں سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے. سروس میں مجھے ایم عالم صاحب کے ساتھ, اس وقت وہ ریٹائر ہو کے رہ رہے تھے, بہت ساری ان کے ساتھ میٹنگز ہوئیں, بہت ساری چیزیں ان سے جاننے کا موقع ملا. اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ہیں, گروپ کیپٹن سرفراز رفیقی صاحب, سیف الاعظم صاحب جو کہ بنگلہ دیش چلے گئے, وہ بہت بڑا نام تھے, وہ ایک دفعہ پاکستان آئے ہوئے تھے, ان سے خصوصی طور پہ ملنے گیا. میں چاہوں گا تھوڑے تھوڑے ان کے کارنامے بھی بتا دیں تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ یہ کتنے بڑے نام ہیں. ایم عالم صاحب کا تو بتانے کی میرے خیال ضرورت نہیں ہے, وہ اتنا ویل نون, اور ان کا جو آپریشنل ریکارڈ ہے وہ بہت سارا لوگوں کو پتہ ہے. میرا خیال ہے کہ اس کے علاوہ جو لوگ ہیں, سیف الاعظم صاحب کو میں بڑا کہوں گا کہ وہ کیا ایئر فورس کا ایک آفسر تھا, کیا ایک پائلٹ تھا, کیا فائٹر پائلٹ تھا, کہ اس نے 4 اسلامی ملکوں کی طرف سے لڑتے ہوئے, عراق کی طرف سے, جارڈن کی طرف سے, پاکستان کی طرف سے اور سیریا کی طرف سے لڑتے ہوئے دشمن کے جہاز مارے. میرا خیال ہے یہ جو آنر ہے یہ صرف سیف الاعظم صاحب کو. ریسنٹلی ان کی ڈیتھ ہوئی, مجھے بڑا افسوس ہوا ادھر ڈھاکہ میں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان ایئر فورس کی ہسٹری کا ایک بہت بڑا نام تھے. اور سرفراز رفیقی صاحب تو مطلب یہ کہ چائلڈ ہوڈ سے ہیرو, اور ہیرو ہی واز بورن ایز اے ہیرو اینڈ ہی ڈائیڈ ایز اے ہیرو. اگر آپ ان کی زندگی کو دیکھیں کتنا وہ زبردست انسان تھا. تو اس طرح سے ان لوگوں کو پڑھنے کا, اور ان کے ساتھ کسی قسم کی خصوصی, ہم نے تو ان کو اس طرح ان کے ساتھ کام نہیں کیا ہوا, لیکن جو ان کے ساتھ ایک ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے کی, ایک سروس, ایک فورس میں کام کرنے کی ایک جو ایسوسیشن ہے, وہ آپ کو بڑی ایک زبردست فیلنگ. کوئی ملاقات ہوتی ہے, کوئی انسپریشن تو ہوتی ہے نا کہ یار یہ وہ شخص ہے جس کا نام ہے, طوطی بولتا ہے, دنیا جانتی ہے. اور اسپیشلی ایم عالم وہ شخصیت, ریکارڈ بنا دیا جس نے, جو آج تک نہیں ٹوٹ پایا. یعنی 30 سیکنڈز میں اگر 4 جہاز گرا دیے, 1 منٹ میں 5 جہاز گرا دیے, پوری دنیا میں ایک ریکارڈ بنا دیا. تو ایسے شخص کو ملنے کے بعد کوئی ایسی بات, کوئی ایسی چیز کہ آپ نے سوچا ہو کہ میں پوچھوں, یا وہ انہوں نے بتائی ہو, یا ان کی شخصیت میں نظر آئی ہو؟ وہ ان سے ہم یہ پوچھتے کہ اس وقت جذبہ کیا تھا. ہاں, تو وہ بڑا ایک اس کا, وہ کہتے یہ جذبہ, کہتے یہ تو یہی جذبہ تو میں لے کے پیدا ہوا تھا, تو اللہ نے موقع دیا اس جذبے کے اظہار کا. تو کہتے کہ یہ میرے اس جذبے کے اظہار کا اللہ نے مجھے موقع دیا, اور اللہ تعالیٰ نے میرے سے کچھ ایسی کام کروا دیا. بڑے ہمبل, بہت ذات اپنی میں, بڑے درویش صفت, بہت پڑھے لکھے. ان کے آپ کمرے میں جائیں تو کمرہ واز دا لائبریری, بہت زیادہ ویری ویل ریڈ. بڑا مزہ آتا تھا ان کے ساتھ بات کرنے کا, ویری امپریسو. صحیح. میں مزید تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں. آپ کی شخصیت کے بہت سارے پہلو ہیں, جس طرح میں نے ذکر کیا کہ آپ اسپورٹس مین بھی ہیں, تمغہ امتیاز اور ستارہ امتیاز سے آپ کو نوازا گیا, IR میں آپ نے ایم فل کیا ہوا ہے. لیکن ایک اور بڑا اہم پہلو جس کے حوالے سے میں ضرور ذکر کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ پاک افواج, انہوں نے پاکستان ملک اور قوم کا ہر مشکل وقت میں ساتھ دیا, ہر مشکل گھڑی میں یہ پاک افواج قوم کے ساتھ رہیں. اور ایسا ہی ایک وقت 2010 میں بھی آیا جب سیلاب کا سامنا کرنا پڑ گیا ہمیں, اور اس کے دوران ایک ریلیف آپریشن ہوا, اس کا بھی آپ حصہ رہے. تو میں چاہوں گا کچھ وہ بھی بتائیں ہم. جی, 2010 میں مئی میں ہمیں بیس میں, وہاں پہ بیس بنا دیا گیا, اور وی ور پٹ ان دا بیس, اور بہت سارا بیس کا کام جو تھا وہ چل رہا تھا. کنسٹرکشن ریلیٹڈ آپریشن انفراسٹرکچر جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہا تھا, بہت ساری چیزیں اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ ہو رہی تھیں. اینڈ سپر فلڈ آ گیا 2010 میں, اور اس کا جو انڈس کی رائٹ بینک اس کا جو تھا وہاں سے
بہت سارا پانی جو ہے وہ جیکب آباد شہر کی طرف آیا اور بہت اٹ واز اے ہیوج فلڈ. بالکل. اور اس میں بہت سارا ایریا جو ہے وہ اننڈیٹ ہو گیا, پانی کے نیچے چلا گیا, لوگوں نے مائیگریٹ کیا, لوگ ہائر گراؤنڈز پہ گئے. تو پہلا جو کام تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں کی جان کیسے بچائی جائے. تو ایئر ہیڈ کوارٹر نے امیڈیٹلی ریئیکٹ کیا, انہوں نے ہمیں ہیلی کاپٹرز دیے, لوگوں کو ایویکویٹ کیا, بوٹس ملیں, لوگوں کو بوٹ سے ایویکویٹ کیا. جن کو امیڈیٹلی ڈسٹنٹ تھے لوگ اور ان کو امیڈیٹلی ایویکویٹ کرنا ایزی نہیں تھا, ان کو فوڈ سپلائیز پہنچائی گئی. اور بہت ہیوج قسم کا ایک انٹرنیشنل میں سمجھتا ہوں کہ ریلیف آپریشن جو ہے وہ لانچ کیا. لیکن اس کی سکسیس یہ تھی کہ میں نہیں سمجھتا کہ وہاں پہ کسی بندے کو بھوک کی وجہ سے یا اپنی ضرورت کی وجہ سے اس کو کوئی پرابلم, زندگی کا اس طرح سے ضیاع نہیں ہوا. اگر فلڈ کی وجہ سے کوئی ایسا ہو گیا حادثہ تو وہ تو لازم بات ہے. لیکن دو ضمن سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں. پہلا سوال تو یہ کہ آپ نے لوگوں کو قریب سے دیکھا, مسائل, یعنی یہ وہ معاملہ ہے, آپ نے ساری زندگی تیاری کی تھی جنگ کے حوالے سے, فورسز کے حوالے سے, فورسز کے اپنے ایک پروٹوکول یا ڈیکورم ہوا کرتا ہے. ایسے حالات میں آپ کو آنا پڑتا ہے, اس کو ڈیل کرنا پڑتا ہے. پھر وہ لوگ جو بہہ رہے ہوں گے, جن کی زندگیاں خطرے میں ہیں, وہ مناظر کیسے دیکھے آپ نے, کیسے صورتحال رہی؟ بڑے میں سمجھتا ہوں یادگار اور ایٹ ٹائمز بڑے پینفل بھی تھے. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ہم ہیلی کاپٹر پہ ایک ریسکیو آپریشن کر رہے تھے. ونگ کمانڈر سلمان ابھی بھی سرو کر رہے ہیں, وہ ہیلی کاپٹر پائلٹ, میں اس کا ایک قسم کا اس میں تھا. ہم نے ایک ٹیکری سے کچھ لوگوں کو اٹھایا, ایک اونچی جگہ پہ کچھ 6-7 لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو 6 لوگوں کو اٹھا لیا, تو ایک بندہ جو ہے وہ سوئم کر کے ہی اسٹارٹڈ سوئمنگ دا ادر سائڈ. تو اب ہم پریشان ہیں, ہم تھوڑا لفٹ کر کے دیکھ رہے ہیں کہ وہ ابھی کدھر چلا گیا. تو وہ ہی وینٹ ٹو سم سائڈ, وہ ایک جگہ گیا, وہ ڈوبے ہوئے گھر تھے, وہاں سے واپس آیا تو اس نے قرآن شریف منہ میں دبایا ہوا اور سوئم کرتا واپس آیا. یعنی وہ قرآن پاک میں اس کو پتا تھا کہ قرآن پاک پڑھا ہوا ہے کسی جگہ پہ, تو ہم چلے گئے تو وہ پانی میں رہ جائے گا, تو وہ لینے گیا. تو ان لوگوں کو اٹھایا, بڑی ایک بڑے عجیب سی ایک خوشی کی کیفیت, بڑی لیکن رکت امیز بھی, اور ایک بڑا ایک دل بھی خوش ہوا. اچھا, یہ تو آپ کے جذبات کا ایک جسر ہے, لیکن پاک افواج جب لوگوں کی مدد کر رہی ہوتی ہیں, جو مصیبت زدہ ہوتے ہیں, مسائل کا شکار ہوتے ہیں, سیلاب کے حوالے سے اور بڑے ماحول, زلزلے آئے, ہم نے وہ ساری صورتحال دیکھی, قوم کا ریئیکشن پھر کیسا دیکھا آپ نے پاک افواج کے ساتھ محبتوں اور ان کا رسپانس؟ جیکب آباد شہر میں ہم نئے آباد تھے, ہم نئے گئے تھے. تو جیکب آباد وہاں پہ جا کے ابھی ہم سیٹ ہو رہے تھے, ہم ایک نیا بیس بنا رہے تھے, ایک بڑا, آپ کہہ لیں کہ ایک بڑا ریموٹ علاقے میں ایک بہت بڑا بیس بنا رہے تھے. تو لوگوں کی جو ہمارے ساتھ ویسے بیفور فلڈ جو تھے ان کا ایٹیٹیوڈ ٹھیک تھا. تو ہمارے ایک وہاں پہ ایک بزرگ سے آدمی تھے جو کنسٹرکشن کے انچارج تھے, جو کانٹریکٹرز کے ایک سپروائزر تھے, سندھو صاحب. تو سندھو صاحب نیچرلی وہ جب فلڈ آیا تو بہت سارے لوگوں کو ہم نے ایویکویٹ کیا, تو وہ چلے گئے. تو جب وہ واپس آئے تو وہ بڑے شوق رکھتے تھے اپنی چیزیں پکانے کا, تو بازار جاتے, اپنی چیزیں خود لے کے آتے. تو وہ جب فلڈ ختم ہوئے, پانی نکلا, واپس آئے, تو سندھو صاحب بیس کمانڈر کے دفتر میں گئے, تو بڑے جذباتی ہو کے کہتے ہیں کہ سر ایک بات بتانے آیا ہوں, آپ نے اس شہر کے دل جیت لیے. کہ میں پہلے جب جاتا تھا اور اب میں گیا ہوں تو لوگوں نے مجھے سلیوٹ کیے ہیں, اور بڑا ایک لوگوں کے ایٹیٹیوڈ میں ایک بڑا فرق تھا. تو بہت ایک میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پازیٹیولی ایک بڑا اچھا ہمیں رسپانس بھی دیا. اور فلڈ کے بعد ایئر ہیڈ کوارٹر نے, اس وقت چیف تھے راک قمر صاحب, تو انہوں نے ہمیں کہا, تو ہم نے جن لوگوں کے گھر جو تھے وہ پانی میں ڈوب گئے اور کچے گھر تھے, تو فوراً وہ تو مسمار ہو گئے. تو ایئر ہیڈ کوارٹر نے اپنے ایک ریلیف, ایک اس کا ریہیبلیٹیشن ایک آپریشن لانچ کیا. تو میں نے وہ لوگوں کو گھر بنا کے دیے, ایک کمرہ اور اس کے ساتھ ایک سٹور یا کچن. اچھا, بڑا محدود میرے پاس وقت ہے, مجھے صرف 2 چھوٹے سوال ضمن پوچھنے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اتنی محبتیں پانا اور اتنی محبتیں بانٹنا, اس کے باوجود یہ 5th جنریشن وار کے حوالے سے جو باتیں پھیلائی جاتی ہیں, فورسز کے حوالے سے, پاک افواج کے حوالے سے, دل نہیں دکھتا؟ جی, کئی دفعہ جو ہے وہ دل بڑا خراب ہوتا ہے. کچھ اس طرح کے لوگ ہیں جو اس طرح کی بات کرتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ یہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت سارے ایک
प्रोपेगेंडे का सही, एक पार्ट। यानी लोग जानते हैं, जो आप लोग- भी ये लोग- जानते लोग बहुत हैं कि सारा- लोग बहुत प्यार सारा करते हैं, कुछ मोहब्बत करते हैं। वक्त महदूद है, कोई भी पैगाम यंगस्टर्स को जो भी फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं उनको आप देना चाहें? यंगस्टर्स को मैं बड़ा स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा, जॉइन फोर्सेस, एंड इफ़ यू वांट टू एंजॉय लाइफ एंड कंट्रीब्यूट, जॉइन एयरफोर्स। जॉइन एयरफोर्स। जॉइन एयरफोर्स। थैंक्स लॉट सर, वक्त की किल्लत के बाद मुझे इजाज़त लेना होगी, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।